اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی میئر گریٹر حیدرآباد مجلس بلدیہ، اراکین بلدیہ، معزز صدر و معتمدین مجلس اتحاد المسلمین، بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جلسے حالات حاضرہ کے عنوان سے اس جلسے کو منعقد کیا جا رہا ہے، اور میں شروعات میں ہی اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ عوام کے درمیان میں جا کر عوام کے منتخب شدہ نمائندوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ اب تک ہم نے کیا کام کیے اور ابھی کون سے کام کرنا باقی ہے۔ یقیناً میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ پانی کی قلت ہے۔ پہلے 14-15 گھنٹے پانی آتا تھا، آج صرف 4 یا 5 گھنٹے پانی آیا تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت سے علاقے ہیں، مجاہد نگر، شبلی ہلز، فقیر گلی، سرور نگر، جہاں پر پینے کے پانی کی قلت ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر اللہ بنڈا کے پاس ایک نئی پانی کی ٹینک کا کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 3 سے 3 مہینے میں وہ کام تکمیل کو پہنچے گا۔ تو بہت حد تک اس ٹینک کے مکمل ہو جانے کے بعد ان تمام علاقوں کا جہاں میں نے ابھی ذکر کیا، وہاں پر ہم پانی پینے کا پانی صحیح طریقے سے فراہم کر سکتے۔ اور پھر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے شبلی ہلز پہاڑ کے اوپر میں نے اپنے ایم پی بجٹ سے ایک پانی کے پینے کے پانی کے تعلق سے جو ایک پلانٹ ہم نے نامپلی حلقے شریف نگر میں لگایا، جس میں آپ 1 روپیہ ڈالنے سے 11 لیٹر صاف پانی آتا ہے۔ اللہ بنڈے کے پاس پہاڑ کے اوپر، شبلی ہلز کے پہاڑ کے اوپر وہ کام انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد مکمل ہو جائے گا۔ میرے بھائی، اسی کے ساتھ جو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو کام کروائے گئے، آپ نے دیکھا کہ پرانے پل کے پاس روڈ بائنڈنگ کے کام کا آغاز کیا گیا، آدھا کام مکمل ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی اور آدھا کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ موزم جاہی گورنمنٹ سکول کا کام مکمل ہو گیا، سرور نگر کا کمیونٹی ہال بھی پورا تعمیر ہو چکا ہے، اس کا افتتاح کرنا ہے۔ لائٹ کے الیکٹریسٹی زیر زمین کیبل ڈالنے کا کام جو سرور نگر اور ہری درگاہ کے پاس ہائی ٹینشن کے جو تار تھے ان کو انڈر گراؤنڈ یعنی زیر زمین ڈال دیا گیا۔
सीताराम पेट स्कूल की एक नई बिल्डिंग मंजूर करवाई गई है, इंशाल्लाह उसका काम शुरू होगा। और साथ ही साथ मैंने अपने एमपी फंड से जो हर एमपी को दिया जाता है उसमें से 80 लाख के करीब सीवरेज लाइन गंगा बोली, मुजाहिद नगर, झंडा गली और नटराज नगर में और सरवर नगर में काम 40 लाख के करीब के काम मुकम्मल हो चुके हैं। अभी एक 40 लाख के काम उसका आगाज हुआ है या का आगाज होना बाकी है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर किए गए और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो जो पानी की टांकी मंजूर हुई है अल्लाह बंडे के पास, उसका काम जल्दी शुरू हो सके, तकमील को पहुंच सके, ताकि जो पानी पीने के पानी की किल्लत है हम उसको दूर कर सकें। अजीज दोस्तों, आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश के मुस्तकबिल के सिलसिले में भाई अगर बात करना है तो आप लोग जा सकते हैं, या तो ठहरिए थोड़ी देर एक 10 मिनट ठहरिए। आंध्र प्रदेश में और आंध्र प्रदेश के मुस्तकबिल के सिलसिले में अनकरीब में एक फैसला होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साफ और वाज़ेह तौर पर अपनी पॉलिसी का ऐलान किया और मैं फिर उसको आपके सामने रखना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये कहा और कहती आ रही है कि हम आंध्र प्रदेश के बंटवारे के खिलाफ हैं, मगर मरकजी हुकूमत ने जो फैसला लिया उस फैसले के ऊपर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा, और कोई नई बात हमने नहीं कही। अखबार वालों को अगर नई बात नजर आ रही है तो फिर ये बताता है, अक्कासी करता है उनकी नादानी की, क्योंकि श्री कृष्णा कमेटी के सामने जो मजलिस ने लिख कर दिया उसको हर जगह पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस पॉलिसी को दोहराया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हैदराबाद के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाने के हम खिलाफ हैं। अब जब मरकजी हुकूमत की तरफ से एक बिल जो आंध्र प्रदेश के असेंबली में भिजाया गया, इस सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साफ और वाज़ेह तौर पर यह कहा कि शहर हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास नहीं रह सकता। इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि हिंदुस्तान का दस्तूर इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक शहर का या एक रियासत का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास रहे। और हमारे दस्तूर की लिस्ट 2 साफ और वाज़ेह तौर पर यह कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर रियासती हुकूमत के पास रहना चाहिए। मजलिस इस बिल में जिस बात का जिक्र किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास रहना चाहिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इसकी सख्त मुखालिफत की है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बात का मुतालबा किया कि इसमें तरमीम लानी चाहिए मरकजी हुकूमत को, और अगर ऐसे ही हालत में इस बिल को पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बिल की तायीद नहीं करेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बिल के तरमीमात को पेश करेगी ऐवान लोकसभा में। और हमारा मानना यह है कि अगर ये बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो दस्तूरी तरमीम की जरूरत पड़ेगी। सिंपल मेजॉरिटी से इस बिल को आप पास नहीं कर सकेंगे। और दस्तूरी तरमीम इस नुक्ते पर होगी कि जिसके तहत गवर्नर को शहर हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर उनके हवाले किया जा रहा है, और ये बिल्कुल नाजायज है, गैर कानूनी है, दस्तूर के खिलाफ है। और अगर पार्लियामेंट में ये होता भी है
تو مجلس ضرور اس بل کے خلاف سپریم کورٹ کو جائے گی، اور ہم کو پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ انشاءاللہ تعالی دستور کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرے گا۔ دوسری بات جو اس بل میں ہم نے کہی کہ ایک شہر کو دو ریاست کا دارالحکومت بنانا یہ کہیں پر نہیں ہے، ہندوستان کے کسی ریاست میں اس طرح کی نظیر نہیں ہے کہ ایک شہر دو ریاست کا دارالحکومت رہے۔ تیسری بات جو مجلس نے نشاندہی کی کہ آخر کیوں حکومت جب آندھرا پردیش کو توڑنے جا رہی ہے مرکزی حکومت، تو پھر تلنگانہ کا ہائی کورٹ کیوں نہیں بناتی، اور کیوں اس کے اوپر حکومت خاموش ہے؟ کیا آپ اور ہم نہیں جانتے کہ اگر کسی ریاست کا نئی ہائی کورٹ کو بنانا ہے تو پارلیمنٹ میں ایک نیا بل لانا پڑے گا؟ اگر آج یہ موقع کھو دیں گے تو پھر دوبارہ یہ موقع نہیں آنے والا ہے۔ چوتھی بات جو مجلس نے کہی وہ یہ ہے کہ اگر یہ بل ایسے ہی حالت میں مرکزی حکومت پارلیمنٹ میں لائے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ اسمبلی کے الیکشن نہ ہو۔ کیا پالیسی ہے مرکزی حکومت کی، کیا پالیسی ہے کانگریس پارٹی کی کہ کیا وہ یہی اس طرح کا بل لائیں گے؟ اور یاد رکھیے اگر اس طرح کا بل لایا جائے گا تو مجھے کہنا پڑے گا کہ نہ صرف اس کو تلنگانہ کی عوام مسترد کر دے گی بلکہ شہر حیدرآباد کا کوئی فرد اس بل کی تائید میں یا آپ کے فیصلے کی تائید نہیں کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ریاست کے دو ٹکڑے کر رہے ہیں وہ سیاسی فائدہ بھی آپ کو حاصل نہ ہو۔ اس لیے مجلس اتحاد المسلمین مرکزی حکومت سے ڈاکٹر منموہن سنگھ وزیر اعظم سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ اثر نو دوبارہ اس بل کا جائزہ لیجئے۔ یہ تمام کمزوریاں جو مجلس اتحاد المسلمین نے آپ کو نشاندہی پہلے بھی کروا چکی، میں نے خود نمائندگی کر کے اس بات کو ان کے سامنے رکھا۔ مرکزی حکومت کو چاہیے کہ ان تمام غلطیوں کو صحیح کیا جائے، اور اگر یہ غلطیاں صحیح نہیں ہوتی تو یاد رکھو نہ ایوان پارلیمنٹ میں تم کو تائید ملے گی، نہ عوامی عدالت میں تم کو تائید اس کی حاصل ہو سکے گی۔ اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اگر الیکشن ہوں گے تو ایک ساتھ اسمبلی اور پارلیمنٹ کا الیکشن ہونا چاہیے، اور تلنگانہ کے اسمبلی کا الیکشن بعد میں ہوگا تو کانگریس والوں تیار ہو جاؤ، تم بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ تم نہیں سمجھ رہے کہ اگر ایک ساتھ الیکشن ہوں گے تو ہم بی جے پی کو شکست دے سکتے ہیں، ورنہ یاد رکھو یہ جو الائنس تیلگو دیسم اور بی جے پی کا اتحاد ہونے جا رہا ہے اس کے تعلق سے ہم تمام کو سنجیدگی سے غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج بڑے بڑے ٹی وی چینل اور اخبارات اپنے اپنے سروے کر کے بتا رہے ہیں کہ اتر پردیش میں بی جے پی کو 35 کے قریب لوک سبھا کی سیٹیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ بڑے بڑے سروے ٹی وی کے بتا رہے ہیں کہ بی جے پی اور اس کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کی بتا رہے ہیں کہ اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں، میں جذبات میں لانے کے لیے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے دشمن متحد ہو رہے ہیں، اور ہمارے دشمن کون ہیں؟ وہی سنگ پریوار، یہی بی جے پی اور فرقہ پرست تنظیم کے لوگ، یہ تمام کے تمام متحد ہو رہے ہیں، اور ان کا متحد ہونا ہمارے لیے یقیناً ایک فکر کا مرحلہ ہے۔ ہم کو تمام کو لمحہ فکر ہے کہ ہم سوچیں کہ کیا پالیسی ہم کو اختیار کرنا ہے، کیسے ہم ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکیں گے، اور یقیناً ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے۔ ہم ہرگز اس بات کو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے سامنے چیلنج نہیں ہے۔ اگر ہم متحد رہیں گے، اپنے اتحاد کو مضبوط کریں گے تو یقیناً ہم ان تمام طاقتوں کو شکست دے سکیں گے۔ اگر ہم انتشار کا شکار ہو جائیں گے جیسا کہ دشمن تیاری کر رہا ہے کہ چاہے نامپلی ہو یا پھر کاروان ہو یا ملک پیٹ ہو یا حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہو، دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہمارے صفوں سے منافقین کو کھڑا کیا جائے، میر جعفر اور میر صادق کے جانشینوں کو کھڑا کیا جائے تاکہ ہمارے ووٹوں کے کو ڈیوائیڈ کیا جائے۔ یہ سازش نہیں ہے، یہ پرانی سازش ہے۔ یقیناً آر ایس ایس، سنگھ پریوار
बजरंग दल, ये ऐसी तंजीमें हैं जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत क्या है? वो आपका इत्तेहाद है, वो आपका सियासी शऊर है। ये हरगिज इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे कि कैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली के असेंबली सीट पर कामयाबी हासिल कर ली। ये आज तक इस बात को हजम नहीं कर सके कि पिछले 25 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर अल्लाह के फजल और करम से कामयाबी हासिल कर रही है। वो परेशान है कि शहर हैदराबाद में बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि पिछले 3-4 साल में नए नए नाम से मजहबी जुलूस निकाले गए, उसमें तरह तरह के नारे दिए गए, तरह तरह के गाने बनाए गए और हमारे खिलाफ दिल आज़ार तकालीफ देने के लिए ऐसे ऐसे नारों के, उनके गानों के जुमले के बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस के सामने नारों को कैसेट लगाए गए, गानों के कैसेट लगाए गए। तो मकसद एक ही था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमजोर करने की कोशिश करें और हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने की कोशिश करें। यकीन जानिए हर इलेक्शन जब आता है तो कोई ना कोई हमारे सफों से जिसका नाम कुछ भी होता है खड़े हो जाता है और खड़े होकर मकसद ये होता है कि मजलिस के इत्तेहाद को कमजोर किया जाए और मजलिस की कामयाबी को रोका जाए। आज आपको इन तमाम चीजों पर गौर करना है और खास तौर से हालात ये बता रहे हैं कि तेलुगु देशम और बीजेपी मुत्तहिद होकर मुफाहमत करके इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। मुझे पूरा भरोसा अल्लाह की जात पर कि इंशाअल्लाह ताला यकीनन हम कामयाबी हासिल करेंगे। अल्लाह अपने फजल और करम से इन तमाम जालिमों पर हमको गलबा अता करेगा। मगर हमारा भी काम ये है कि हम मुत्तहिद रहें और इन दुश्मनों की साजिश को समझें। इनके जहन को अगर आपको समझना है तो देखिए ऐवान असेंबली में आंध्र प्रदेश के ताल्लुक से बहस हो रही है कि आंध्र प्रदेश को तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, क्या आंध्रा रहेगा या तेलंगाना रहेगा। तो इन तमाम तेलुगु देशम के लीडरों की तरफ से क्या बयान आता है, किसके ऊपर तनकीद की जाती है? अरे मीर उस्मान अली खान के ऊपर तनकीद की जाती है। इस शख्स का इंतकाल होकर एक लंबा अरसा गुजर चुका, 50 साल से जायद का अरसा, 55 साल का अरसा हो चुका, मगर आज भी वो जहन क्या है कि चंद्रबाबू नायडू ये कहते हैं कि निजाम दौरे हुकूमत की 200 साल हुकूमत में वो तरक्की नहीं हुई जो 9 साल के मेरे दौरे इख्तिदार में हुई। बतारा क्या है चंद्रबाबू नायडू? नफरत का इजहार कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ, नफरत का इजहार कर रहा है उन तमाम कामों के ऊपर जो सल्तनत आसिफिया ने किया। यकीनन हम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमको फख्र है कि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं, हमको फख्र है कि हमारे मुल्क ने पार्लिमानी जमहूरियत को अख्तियार किया। मगर ये कौन सी बात है कि हमारे जो साबिक़ हुक्मरान है तुम इनको गाली देते। चंद्रबाबू नायडू तुम्हारी पार्टी में विजयनगरम के रॉयल फैमिली के एक एमएलए अशोक गजपति राजू है, क्या तुम्हारा मानना भी यही है कि विजयनगरम के अशोक गजपति राजू के आबासदाद में कुछ नहीं किया? उन्होंने भी लूटा और तुमने वहां पर तरक्की करवाई। अगर वो बात सही है तो खुलकर कहो विजयनगरम के बारे में। अगर तुम ये बात कह रहे हो सल्तनत आसिफिया हुक्मरानों के बारे में तो मैं चैलेंज कर रहा हूं नायडू तुमको। बुबली के वहां पर भी रॉयल फैमिली थी, वहां पर भी वहां के एक बादशाह थे, तो कहो बुबली के बादशाह के खिलाफ कि उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। आखिर क्या वजह है कि सिर्फ और सिर्फ निजाम दखन को निशाना बनाना, जबकि वो शख्स आज जिंदा नहीं है। हम पार्लिमानी जमहूरियत में है, अवाम के पास ताकत है। यकीनन निजाम की जो हुकूमत थी वो फ्यूडल सिस्टम था, ये जमहूरी निजाम है। मगर नायडू की जहन के कासी क्या है? चंद्रबाबू नायडू आरएसएस की जहन के कासी कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू की जबान से अल्फाज जो निकल रहे वो संघ परिवार के जहर और तनाव नफरत के अल्फाज निकल रहे। कैसा ये पागल शख्स है जो कहता है कि 200 साल की हुकूमत में जो काम नहीं हुआ वो मैंने 9 साल में काम किया। बताओ नायडू, हम तुमको चैलेंज कर रहे हैं कि 9 साल में तुमने क्या काम किया? 9 साल में तुमने शहर हैदराबाद को क्या दिया? 9 साल में तुमने पुराने शहर में क्या तरक्की करवाई? 9 साल में तुमने
کیا ڈرینیج لائن ڈلوائی؟ 9 سال میں کیا تم نے پینے کے پانی کا انتظام کیا؟ ارے بتاؤ، ہمارے پاس ایک ایک چیز ہے۔ تمہاری جو حکومت میں کیا کیا گیا؟ ہائی ٹیک سٹی آئی، مگر آج بھی ہائی ٹیک سٹی میں ڈرینیج لائن نہیں ہے۔ ہائی ٹیک سٹی کو بنایا گیا، اطراف و اکناف میں کس کی زمینوں کا خریدا گیا؟ کون ہے کہ تمہاری حکومت پالیسی لیتی تھی اور تمہارے پارٹی کے چاہنے والے وہ تمام کے تمام تمہاری کمیونٹی کے لوگ زمینہ خریدے؟ کون ہے جے بحری کا مرلی موہن؟ کیا وہاں پر زمین نہیں خریدی؟ تمہارے اعلان کے بعد ارے تم ایسے فیصلے لیے، کس کو فائدہ ہوا؟ تم آج کہتے ہو کہ 9 سال میں تم نے کام کیا، تو بتاؤ تم نے آئی ایم جی کمپنی کو کتنے ایکڑ زمین کیوں دی؟ ارے پھکر میں تم نے زمین دے دی، 4 آنے کے بندر کے لیے 12 آنے کی رسی تم نے خرید کر دی۔ بتاؤ نائیڈو، کیا تمہارے دور اقتدار میں تمام کام نہیں ہوئے؟ نیکلیس روڈ کی تم بات کرتے، آج نیکلیس روڈ تم بنائے، جب کبھی بارش ہوتی اس روڈ پر پانی آ جاتا، اس روڈ پر پانی آ جاتا۔ نیکلیس روڈ تم نے بنائی، مگر مدرسہ مکتے میں آج بھی غریب پریشان ہے، اس کے پاس ایک تم برج نہیں ڈال سکے، وہ سکڑ کے رہ گیا علاقہ۔ نکلنا ہے تو ٹرین جانے کے بعد نکلنا ہے، مگر اس طرح کے تم نے کام کیے۔ اگر واقعی میں تم نے کام کیا نائیڈو، تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ 2 بار تم نے الیکشن کیوں ہار گئے؟ کیسے تم الیکشن ہار گئے؟ 2 بار الیکشن ہار گئے چندرا بابو نائیڈو۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تمہارا اعلان کرنا ہے کہ نظام نے جو کام نہیں کیا 200 سال میں میں نے 9 سال میں کیا؟ ارے چندرا بابو نائیڈو، اتنا جھوٹ مت بولو۔ تم اپنے سسرے کو جھوٹ بول کے دھوکہ دیے، مگر عوام کو نہیں دے سکتے، تم عوام کو نہیں دے سکتے۔ آج حیدرآباد کی عوام، آج مسلمان، آج جو سیکولر ذہن رکھنے والا ہمارا ہندو بھائی ہے، ہمارا دلت بھائی یہ پوچھنا چاہتا ہے تم سے، بتاؤ نظام دکن نے کشن پرساد کو وزیر اعظم بنایا، تمہارے پاس کون سا مسلمان وزیر تھا؟ بتاؤ کون سا وزیر تمہارے پاس تھا؟ نظام دکن کی حکومت تھی تو مندروں کو زمین دی گئی، مندروں کو پیسے دیے گئے۔ بتاؤ تمہارے دور اقتدار میں کیا ہوا 9 سال میں؟ 9 سال میں نائیڈو تم نے 5 سال بی جے پی کا ساتھ دیا، اور اس وقت تم نے ساتھ دیا، کب دیا ساتھ تم؟ جب گجرات جل رہا تھا، جب گجرات کی سرزمین کو معصوم مسلمانوں کے خون سے لال کیا جا رہا تھا، جب عشرت جہاں کا وہاں پر جب احسان جعفری کا قتل ہوا، آپ تائید کر رہے تھے۔ نروڈا پاٹیا کی روڈ کو جلایا گیا، آپ تائید کر رہے تھے۔ یہاں پر حیدرآباد میں عزیز اور اعظم کا انکاؤنٹر ہوا، سائی بابا مندر کے جھوٹے الزام میں ان معصوم بچوں کو لے جا کر گولی مار دی گئی، ایک کو پل کے پاس مارا گیا، ایک کو کریم نگر کے پاس مارا گیا۔ نائیڈو، کیا تم کو یاد نہیں ہے میں اور ممتاز خان نے جا کر تم سے کہا تھا ارے کم سے کم ایک بچہ تمہاری کسٹڈی میں ہے؟ اپل میں تم نے ایک بچے کو گولی مار کر اس کو قتل کر دیا، ایک بچہ تمہاری کسٹڈی میں تھا۔ ممتاز خان ہاتھ پھیلا اس کے سامنے کہ چندرا بابو نائیڈو وہ بچے کو چھوڑ دو، تمہاری پولیس کسٹڈی میں ہے، تو تم نے مسکرا کر مجھ سے کہا تھا کہ نہیں میرے کسٹڈی میں نہیں ہے، اور اس کے 1 گھنٹے کے بعد معلوم ہوا کہ کریم نگر کے پاس اس کو گولی مار کر پھینک دیا گیا دہشت گرد کے نام پر۔ کیا یہ تمہارا ریکارڈ نہیں ہے؟ کیا یہ تمہارا ریکارڈ نہیں ہے نائیڈو؟ کیا پامفلیٹ کا کیس ہوا، کتنے لوگوں کو تم نے جھوٹے الزام میں ڈالا؟ کیا یہ تمہارا ریکارڈ نہیں ہے؟ آج تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، ارے شرم کرو، شرم کرو، اس طرح کی بات مت کرو۔ تم کو نفرت اگر ہے مسلمانوں سے نائیڈو تو کہہ دو کہ ہاں مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے، مگر نظام ہم سے دشمنی نکالنے کے لیے نظام دکن کو گالی دینا، مسلمانوں سے نفرت دکھانے کے لیے نظام دکن کو گالی دینا، یہ کون سی سیاست تم کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس اتنا دم کم نہیں ہے کہ تم کھل کر کہہ دو کہ مجھے مسلمانوں کی ضرورت نہیں ہے؟ میں آج نریندر مودی کے ساتھ جا رہا ہوں، میں نریندر مودی کے مقبولیت کا سہارا لوں گا، مجھے سیکولرزم کی پرواہ نہیں ہے۔ ارے یہی شخص جب 2004 میں الیکشن ہار گیا، 2004 میں الیکشن ہار گیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چندرا بابو نائیڈو پر نیکسلائٹس نے حملہ کیا تھا، نائیڈو یاد ہوگا تم کو، تمہاری گاڑی 30 فیٹ ہوا میں اڑ کر نیچے گری،
اور تمہارا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا. ہم جا کر تم سے ملے اسمبلی میں, تمہارے سیکرٹریٹ میں جا کر ملاقات کی. تمہارے ہاتھ میں پٹا تھا, درد تھا. ہم نے جا کر پوچھا کیسی طبیعت ہے آپ کی, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ تو نائیڈو نے کہا کہ ہاں میں بال بچ گیا. ہم نے کہا اچھا ہوا آپ بچ گئے, اچھا ہوا آپ بچ گئے. مگر یہ تو بتاؤ کہ جب نیکسلائٹ نے تم پر حملہ کیا چندرا بابو نائیڈو, تو تم نے نیکسلائٹ کے خلاف کیا کیا کہا؟ تم نے نیکسلائٹ کے خلاف کیا کیا کہا؟ مگر جب گجرات جل رہا تھا تو تمہاری گاڑی ہوا میں گئی تو تم کو تکلیف محسوس ہوئی. جب ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا تھا, جب ان کے کپڑے اتار کر ہوا میں پھینک رہے تھے یہ RSS سنگھ پریوار کے لوگ, تو کیا جب تم میں غیرت نہیں جاگی؟ کیا جب تم میں غیرت نہیں جاگی؟ اس وقت جا کر ہم نے نائیڈو کو کہا تھا, اور نائیڈو نے کہا تھا, مجھ سے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اسمبلی کو ڈیزالو کر رہا ہوں. میں نے کہا جلسہ کر رہے ہیں آپ, ہم بھی بے چینی سے انتظار کریں گے اس کا. تو کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا کہ اقتدار تمہارے پاس سے جا رہا ہے, اقتدار تمہارے پاس سے جا رہا ہے. بڑا بی جے پی کا ساتھ لے کر چلے تھے, اٹل بہاری واجپئی کا نام لے کر الیکشن لڑے 2004 میں. 180 اراکین اسمبلی نائیڈو کے پاس تھے. 2004 کا نتیجہ آیا تو 45 پہ آ گئے, 45 پہ آ گئے. اس کے بعد مل کر کہا تھا پارلیمنٹ میں تم نے مجھ سے کہ اسدالدین اویسی میں بی جے پی کو چھوڑ دیا ہوں, کیا ابھی بھی آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے؟ تو میں نے کہا چندرا بابو نائیڈو صاحب آپ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, آپ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. آپ ایسے آدمی ہیں کہ ہر آدھے گھنٹے کو آپ نہیں بات کرتے. ہمارے پاس اردو میں ہم بولتے کہ گھڑی میں تاشا گھڑی میں ماشا, یہ تمہارا حال ہے کہ تم آدھے گھنٹے میں بات پلٹ جاتی. آج کیا کر رہے ہیں؟ آج موڈی کے بازو جا کر بیٹھ گئے. تو موڈی کے بازو بیٹھے تو میر عثمان علی خان کو گالی دینا, موڈی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھائے تو کہنا کہ 9 سال میں نے بہت کچھ کیا. ارے تم نے 9 سال میں کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. 9 سال میں تم نے کہاں کیا بتاؤ حیدرآباد میں؟ ارے ہم نے مجلس اتحاد المسلمین نے لڑا, حکومتوں سے ٹکرایا اور مجبور کیا اس وقت کانگریس کے چیف منسٹر کو, مرحوم چیف منسٹر کو, اور راول سٹی کے ڈرینیج لائن کے پیکج کا اعلان کروایا ہم نے. اور تم نے بھی بہت کوشش کی تھی, تم نے بہت مقابلہ کیا. 2004 میں بھی مقابلہ کیا, 2009 میں بھی مقابلہ کیا ہم سے. یہ تمام کمیونسٹ پارٹیاں ایک ساتھ, یہ تمام تیلگو دیشم ایک ساتھ, اور پولنگ آئی تو بی جے پی ان کے ساتھ. تمام کے تمام مل کے بولے کہ نہیں اب ہم منم وکٹی, اب شیروانی کو ہرانے کا وقت آ گیا. اس طرح کے باتیں کی گئی, مگر اللہ کا فضل و کرم ہوا, تیلگو دیشم کو شکست ہوئی, تیلگو دیشم کو شکست ہوئی. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جہاں جو تیلگو دیشم میں نام نہاد مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, ارے کیا تمہاری غیرت نہیں جاگتی؟ کیا ہو گیا تمہاری اہمیت کو؟ کیوں خاموش بیٹھے ہو تم؟ ارے جس شہر میں تم رہتے ہو, جس شہر کا تم پانی پیتے ہو, کیا وہ سلطنت آصفیہ کی دین نہیں ہے؟ کیا گنڈی پیٹ حمایت ساگر کس نے بنایا؟ کس نے شہر کو بنایا؟ ارے شرم کرو تیلگو دیشم والو, جس بلڈنگ میں کھڑے ہو کر تم ہم کو گالی دے رہے, ارے وہ بلڈنگ میں تو نظام نے بنائی, کیا تمہارے نانا نے بنائی؟ کس نے بنائی بلڈنگ وہ؟ اور پھر یہ بولنا بار بار کہ حیدرآباد میں کچھ نہیں تھا, ہم بنائے, ہم ترقی کروائے. ارے حیدرآباد میں بہت کچھ تھا, حیدرآباد میں بہت کچھ ہے, اسی لیے تم یہاں کے مر رہے, یہاں کچھ ہے بول کے آ رہے. اگر کچرے کا گڑ ہوتا تو کچرے کے گڑ کے پاس کوئی نہیں آتا. ارے یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے کوہ نور کا ہیرا نکلا تھا, تم اسی لیے تو یہاں پر آ رہے ہو, اسی لیے تو تم یہاں پر آ رہے ہو. مگر تم نے ہم سے انصاف نہیں کیا, تم نے ہم سے انصاف نہیں کیا. تم نے فرقہ پرستی کے مظاہرے کیے, تم نے فرقہ پرستی کے مظاہرے کیے. آج تیلگو دیشم کے صدر کا یہ بیان کہ 9 سال میں نے کیا, وہ نظام نے نہیں کیا. ارے ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو نائیڈو. تم کو اگر پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو کسی ایک آدمی کو بٹھاؤ اور اس سے پوچھو کہ تاریخ کا کیا درس ہے, تاریخ میں کیا لکھا ہوا ہے.
آج تلگو دیشم آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ بی جے پی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے گی، بی جے پی کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے، اور نائیڈو کا ارادہ یہ ہے کہ مودی کا جو باجا بج رہا ہے اس میں بھی ڈھول لے کے ناچوں گا تو مجھے بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ چندرا بابو نائیڈو یاد رکھو، بھینس کے آگے سب ناچتے ہیں مگر بھینس کے آگے ناچنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ تم سیکولرزم پر کمپرومائز کر رہے ہو، تم نے مسلمانوں سے، سیکولر ذہن رکھنے والے ہندو بھائیوں سے معافی چاہی تھی کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، مگر آج تم پھر وہی اس مودی کا ہاتھ پکڑ رہے ہو، وہ مودی جس کے ناک کے نیچے 3000 سے زائد مسلمانوں کا قتل عام ہوا، وہ مودی جو گجرات کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتا، مگر نائیڈو میں تم کو آج کہہ رہا ہوں کہ احمد آباد میں ایک علاقہ ہے جوہا پورا، جو اسی طرح مسلم علاقہ ہے، وہاں پر جا کر دیکھو، وہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے، کوئی لائٹ کا برابر انتظام نہیں ہے، کھلے موریاں ہیں، ان موریوں میں سور پھرتے ہیں، وہاں پر کوئی سکول نہیں ہے، اگر ایک دو سکول ہے تو بیٹھنے کو فرنیچر نہیں ہے۔ کیا وہ جوہا پورا تمہاری ترقی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں؟ کون سی پالیسی ہے مودی کے پاس؟ مودی کہتا ہے کہ میں تمام ہندوستان کے دریاؤں کو ملا دوں گا۔ ارے مودی مجھے یہ تو بتاؤ کہ سردار سروور بینک جو تم نے 75,000 ایکڑ کی بات کی تھی، اب تک تم خالی 25,000 ایکڑ کر سکے، 50,000 ایکڑ کہاں پر گئے؟ ان کی معاشی پالیسی مودی بولتا کہ ہر ریاست میں ایک IIT بنائیں گے۔ ارے آج 2008 سے جو 8 IIT بنائے گئے وہ اب تک برابر قائم نہیں ہو سکے، یہ کہتا ہے ہر شہر میں IIT بنائیں گے، یہ شہر کہتا ہے کہ میں بلٹ ٹرین ڈالوں گا۔ ارے جاپان میں جو بلٹ ٹرین ہے مودی، جاؤ جاپان کو جا کر دیکھو، وہ صرف 3-4 علاقوں میں چلتی، یہ کہتا ہے کہ ہر ریاست میں بلٹ ٹرین ڈالوں گا۔ کہاں سے ڈالیں گے بلٹ ٹرین؟ کہاں سے ڈالیں گے بلٹ ٹرین؟ ارے MMTS برابر نہیں چلتی ہماری، MMTS برابر نہیں چلتی، نو ہمارے کو سبز باغ دکھا رہے کہ میں بلٹ ٹرین ڈال دوں گا۔ ارے نریندر مودی، تجھے اپنی چھاتی پہ بھروسہ ہوگا، مجھے اپنے ایمان پر بھروسہ ہے انشاءاللہ تعالی، ہم اپنے ایمان کی طاقت کے ذریعے تجھ سے مقابلہ کریں گے۔ مودی کہتا ہے، کل وہاں پر اتر پردیش میں گورکھپور میں مودی بولتا کہ میری اتنے انچ کی چھاتی ہے۔ ارے تیرے چھاتی ہوگی مگر تیرے سینے میں دل نہیں ہے، تو انسان بولتا اپنے آپ کو، بتاؤ پھر کیسے ان لوگوں سے انصاف ہوگا؟ ایک 75 سالہ بیوہ زکیہ جعفری انصاف کے لیے لڑ رہی ہے، انصاف کے لیے لڑ رہی ہے کہ کیسے میرے شوہر کا قتل کیا گیا، اس کے سامنے ایک بیوی کے سامنے جو پہلی فلور پر کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہے کہ احسان جعفری کو اپنے گھر سے گھسیٹ کر لایا گیا، اس کے بعد یہی سنگ پریوار کے لوگوں نے احسان جعفری پر تلواروں سے حملہ کیا اور پھر ان کے جسم کے ٹکڑوں کو جلا دیے، 40 لوگوں کو ان کے ساتھ مار دیا اور جلا دیے۔ کیا یہ تمہارا ڈیولپمنٹ ہے؟ کیا گجرات میں آج بھی مسلمان بچوں کو پری میٹرک اسکالرشپ نہیں ملتی؟ کیوں یہ لوگ سپریم کورٹ میں اپیل کیے؟ قریب 80,000 ہمارے بچوں کو اسکالرشپ ملنا ہے گجرات میں، مگر مودی کی حکومت سپریم کورٹ میں جا کر اپیل کرتی ہے۔ گجرات میں قانون بنایا گیا، چندرا بابو نائیڈو آ کے بولیں گے کہ نہیں وہ سیکولر ہے، میں ہوں نا۔ ارے تم جب بھی ساتھ تھے تو گجرات جلا، گجرات اس وقت بھی جلا، اب تم اس شخص کو وزیر اعظم بناؤ گے؟ ہمارا بابری مسجد کا مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، بابری مسجد کا مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، ہم ہائی کورٹ میں فیصلے کو ہار چکے، فیصلہ ہمارے خلاف آیا۔ کل اگر مودی وزیر اعظم بنے گا تو مرکزی حکومت کیا ریپلائی ڈالے گی؟ مرکزی حکومت کیا ایفیڈیوٹ ڈالے گی؟ کیونکہ بی جے پی کا پالم پور کا ریزولوشن ہے، 1989 کا بی جے پی کا پالم پور کا ریزولوشن ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ ریزولوشن یہ کہتا ہے کہ بی جے پی جس جگہ پر بابری مسجد تھی وہاں پر رام مندر بنانے کی پوری کا اس پہ کاربن ثابت، یہ ریزولوشن ہے بی جے پی کا، پالم پور کا ریزولوشن ہے۔ کل مرکزی حکومت کو جواب داخل کرنا پڑے گا، تو کیا جواب داخل کریں گے؟ کیا جواب داخل کریں گے بتائیے آپ؟ انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہے، یہ کانگریس حکومت نے بنایا، یہ ظلم ہے۔ کل یہ لوگ آئیں گے تو قانون میں ترمیم کریں گے اور بولیں گے
کہ جبرن اگر کسی سے کنسیشن لیا جائے گا تو وہ قابل قبول ہوگا، یعنی وہی چاڈار کوٹا کی طرح کیا اس پر کوئی روک لگا سکتے؟ ڈیولپمنٹ کی بات کرنے والوں، اور پھر یہ کہنا کہ ہندوستان پہلے، ہندوستانی پہلے نہیں۔ ہندوستان کا دستور ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہبی اور تہذیبی تشخص کو برقرار رکھیں۔ دستور کی دفعہ 25 سے 30 سے کہتی ہے، بی جے پی بولتی کہ نہیں، انڈیا فرسٹ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزوں پر آپ کو ہم کو غور و فکر کرنا ہے کہ کیسے بی جے پی، کیسے سنگھ پریوار، کیسے تلگو دیشم ان نئے نئے طریقوں کو اپنا رہی ہے۔ اور ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ریاست کو توڑیں گے تو یاد رکھو مستقبل میں اس کا فائدہ آر ایس ایس کو پہنچے گا۔ مجلس اتحاد المسلمین پر انگلی اٹھانے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ آر ایس ایس کے نام میں جو راشٹریہ ہے، اس راشٹریہ کا مطلب کیا بھارتیہ ہے؟ اس راشٹریہ کا مطلب ہندو ہے۔ کیا تمہارے گرو گولوالکر نے کیا لکھا تھا وی دا نیشن ہوڈ میں؟ کیا کیا لکھا تھا انہوں نے؟ بنچ آف تھاٹس میں کیا لکھا؟ کیا ہم کو، کیا عیسائیوں کو کیا سمجھتے یہ لوگ؟ مہمان سمجھتے ہم کو، اور کہتے ہیں کہ تم اس وقت تک رہ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑ دو گے، جب تک کہ رہ سکتے ہو جب تک تم اپنے مذہبی شناخت کو نہیں کھو دو گے۔ یہ تمام ان کی کتابوں میں لکھا گیا۔ اور یہ مودی جو 14 سال کی عمر سے آر ایس ایس سے وابستہ ہے، اس سے اگر کوئی اچھائی کی امید کر رہا ہے تو دھوکہ کھا رہا ہے۔ اس سے اچھائی کی امید ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ وہ بڑا بلند بانگ باتیں کل گورکھپور میں بول رہے کہ میری اتنی بڑی چھاتی۔ ارے بتاؤ مودی کہ آخر کیا وجہ تھی کہ تم کو ایک بچی کا ٹیلی فون ٹیپ کرنا پڑا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ تم کو تمہاری ٹیررسٹ کی جو پولیس ہے اے ٹی ایس کو اس بچی کے پیچھے لگانا پڑا؟ تمہارا اس بچی سے کیا رشتہ تھا یہ تو بتاؤ۔ آخر کیوں تمہاری اے ٹی ایس جو دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے بنائی گئی، وہ بچی کھانا کھانے جا رہی تو امت شاہ پوچھ رہا کہ صاحب پوچھ رہے کھانا کیا کھائے، ٹیبل پہ کیا تھا، پلین میں گئی تو کون گیا؟ آخر ایسی کیا بات تھی؟ آخر ایسی کیا بات تھی؟ جو شخص لوگوں کے گھروں میں ان کی گفتگو سن سکتا ہے، کیا وہ ہندوستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ مجھے بتائیے آپ، کیا وہ ہندوستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ جبکہ گجرات کا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، آج تک گجرات میں انصاف نہیں ملا۔ جو مسجدوں کو شہید کیا گیا تھا، وہ ایک گروپ نے جا کر ہائی کورٹ میں اپیل کی تو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کو امداد کرو۔ ایک مسجد کے لیے گجرات کی حکومت بوریم 50,000 دیں گے، 50,000 دیں گے، مذاق کیا گیا۔ یہ تمام واقعات ہم کو اس بات کو بتا رہے ہیں کہ ہم کو متحد رہنا پڑے گا۔ بہت سی کوششیں کی جائیں گی، یاد رکھو میری بات کو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دشمن متحد ہو رہا ہے، دشمن بڑی تیزی سے متحد ہو رہا ہے۔ یہ ایسے چھچورے لوگوں کو چھوڑو جو بڑے بڑے باتیں کرتے چلے جاتے۔ کہاں ہیں لوگ 4 سال میں نظر نہیں آئے؟ 4 سال، 4.25 سال ہو گئے نظر نہیں آئے۔ اب الیکشن قریب آ گیا تو کوئی بولتا میں پانی پلاتا ہوں، میں بسکٹ کھلاتا ہوں۔ ارے پانی بسکٹ کی کیا ضرورت اہمیت ہے؟ پانی بسکٹ کی کیا اہمیت ہے؟ ارے یہ تو بتاؤ تم کہاں تھے پیارے 4 سال؟ تم نظر نہیں آئے۔ اب الیکشن آ گیا تو یہ منافقین ہمارے درمیان میں آ جاتے۔ 11 ربیع الاول آیا تو 2-10 لوگوں کو کھانا کھلا دیے، کبھی وہ آیا تو وہاں چلے گئے، کبھی وہاں گیا تو وہاں بیٹھ گئے، کبھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، کبھی وہاں ناریل پھوڑ لیے، کبھی وہاں لڈو کھا لیے، اور یہ کبھی وہاں جاگرن میں جا کر ناچ رہے۔ ارے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بی جے پی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریے، جماعت سے وابستہ رہیے، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے۔ اگر ہم اپنے ووٹوں کے ذریعے مضبوط نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہوگا۔ جو پولنگ پرسنٹیج ہمارا ہے وہ پولنگ پرسنٹیج بالکل کافی نہیں ہے۔ جو 2009 کا ہمارا پولنگ پرسنٹیج تھا، اگر وہی پولنگ پرسنٹیج رہے گا تو خدا نہ خواستہ ہم کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ کم سے کم ہمارا پولنگ پرسنٹیج 80-90% کے اوپر جانا چاہیے، نکل کے ووٹ ڈالنا چاہیے آپ لوگوں کو۔ اس دن جب سال کے 5 سال مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کام کرتے، ایک دن آپ کو نکلنا ہے، ایک دن آپ کو نکلنا ہے۔ اگر آپ نہیں نکلیں گے، ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے،
अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को तरगीब नहीं देंगे, तो याद रखिए ये कामयाबी बीजेपी होगी। अगर एक वोट हम नहीं डालेंगे तो दुश्मन को 2 वोट का फायदा होगा। हमारा एक एक वोट पड़ना चाहिए। कौन सी बड़ी बात है, एक दिन के हम 2 घंटे नहीं निकाल सकते, क्या 1 घंटे में हम निकलकर पूरे घर वालों को वोट नहीं डलवा सकते? इसीलिए बार बार आपको तरगीब दे रहा हूं कि अपने वोटों का इस्तेमाल करो, वोट का इस्तेमाल करो, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ। अगर पोलिंग परसेंटेज नहीं बढ़ेगा तो दुश्मन का फायदा होगा। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वोटों का सही इस्तेमाल करिए। जमात के जो उम्मीदवार रहेंगे वो आपके सामने रहेंगे। उम्मीदवार कोई भी हो, ये जमात आपकी है, ये जमात आपकी, उम्मीदवार आप हैं। मजलिस की कामयाबी हर घर की कामयाबी, ये उम्मीदवार की इनफरादी कामयाबी नहीं हो सकती। मजलिस कामयाब होगी तो हमारे घर की कामयाबी होगी, मजलिस कामयाब होगी तो हमारे इत्तेहाद की कामयाबी होगी, मजलिस कामयाब होगी तो संघ परिवार की शिकस्त होगी, मजलिस कामयाब होगी तो नरेंद्र मोदी से कोई मुकाबला करने के लिए ठहर सकता है। कौन है जो ठहर सकता है इसके सामने, बताइए आप। ऐवान असेंबली में कोई नहीं उठा, ऐवान असेंबली में कोई नहीं उठा। उठकर पूछने वाला कौन है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कौन इनको झिझोड़ता है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। पूरा मुजफ्फरनगर में 1 लाख से ज्यादा मुसलमान बेघर हो गए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास 40 के करीब मुस्लिम एमएलए, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि उठकर पूछ सके समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह से, बताओ ये क्यों हुआ? 1 लाख के करीब लोग बेघर हो गए और आज हम देखते हैं कि कैसे बेदर्दी के साथ उनसे सलूक किया जा रहा है। याद रखिए ये तमाम हालात, ये तमाम तब्दीलियां हमको बता रही हैं कि मुत्तहिद हो जाओ। अब हम इंतशार का शिकार नहीं हो सकते। जमात है तो हम हैं। इज्तिमाइयत की तरफ तवज्जो दो, इनफरादियत की अहमियत नहीं है, इनफरादियत की अहमियत नहीं है। लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अरे कोई नाचने गाने वाला म्यूजिक के साथ पतंग पिलाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास उसकी अहमियत नहीं है, हरगिज अहमियत नहीं है हमारे पास। अरे कौन है ये लोग, क्या करने जा रहे हैं हम जानते हैं इनके बारे में। मगर मेरे अजीज दोस्तों, एक फिल्म का नहीं है। क्या हम बेहयाई को नहीं छोड़ेंगे? क्या हम गंदगी के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे? क्या हम ये तमाम गंदगी के मराकिज को बंद नहीं करेंगे? सवाल एक फिल्म का नहीं है। अरे तमाम बेहयाई की चीजें हैं। कोई ऐसा काम मत करो, ऐसी चीज मत देखो जिससे तुम्हारी नमाज में खुशो खुजूना पैदा हो। कोई ऐसी चीज मत देखो जो तुमको नमाज से दूर कर दे। ये काम आपको हमको करना है। ये तमाम लोग आएंगे जाएंगे। अरे जो मोदी के साथ खड़ा रहेगा, जो मोदी की तारीफ करेगा, चाहे वो नायडू हो या कोई बालका हो या माइका लाल, हम उससे मुकाबला करेंगे, हम उस पर तनकीद करेंगे। ये हमारा फर्ज बनता कि जो हमारे कातिलों के साथ ठहरेगा हम उसकी मुखालिफत करेंगे। दुनिया जो कहती कह ले, मीडिया जो लिखता लिख ले, टीवी पे जो दिखाते दिखा लो, मैं मुखालिफत करूंगा उन तमाम लोगों की जो जालिम नरेंद्र मोदी के साथ ठहरेंगे या उसकी तारीफ करेंगे। चंद्राबाबू नायडू, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। अगर तुम बीजेपी का साथ दोगे तो तुम्हारा मुकाबला करेंगे, जो ठहरेगा मुकाबला करेंगे। अरे पूरे लोग भी ठहर जाएंगे मगर मजलिस उस जालिम से मुकाबला करेगी, और मुकाबला जरूर हम करेंगे। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में, मगर मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि कामयाब करेगा। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को गलबा अता करेगा। हम इस दुनिया में आए हैं तो यकीनन इस दुनिया में भी कामयाबी हासिल करेंगे और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करेंगे। मगर मेरे नौजवानों, इस तमाम बेहयाई के मराकिज को छोड़ना पड़ेगा, ये तमाम गंदगियों को बंद करना पड़ेगा। कोई एक पिक्चर का सवाल नहीं है। अरे क्यों जाते हो तुम क्यों जाकर उनको आबाद करते? अरे तुम्हारे हीरो कौन होने चाहिए? तुम्हारे हीरो और हमारे हीरो औलिया इकराम होने चाहिए। हमारे और तुम्हारे हीरो अल्लाह के वली होने चाहिए, उलमा इकराम होने चाहिए। तुम्हारे और हमारे हीरो वो मुसलमान होने चाहिए जो अल्लाह ने उनको काबिल बनाया, पढ़े लिखे और कौम का काम कर रहे हैं।
غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ نہیں انہیں اچھا دکھتا، انہیں ایسا دکھتا، انہیں اچھا ناشتا۔ ارے میرے بھائی، یہ تمام کام میں آنے والا نہیں ہے۔ خبر میں جائیں گے تو پوچھیں گے بتاؤ کیا لے کے آئے، کیا تم اس چہرے کو جانتے؟ آج تم یہ تمام گندے لوگوں کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم گندے تصاویر دیکھتے ہو تو کل خبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا۔ تو آج تم جس دنیا میں ان تمام گندے چیزوں کو دیکھ رہے ہوگے، کل خبر میں تم کیا جواب دو گے؟ آج نوجوانوں، تمہاری زبانوں پر اگر گندے گانے زبانوں پر چل رہے ہیں، کل سوچو ہو سکتا ہے کہ سب کو جانا ہے دنیا سے۔ کل جب زبان جسم سے روح نکلے گی تو تم کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے یا پھر گانے گنگناؤ گے؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، کیا خبر میں کام آنے والا ہے؟ کیا حشر کے میدان میں کام آنے والا ہے؟ کیا انہوں آئیں گے جن کا تم دیکھ کے خوش ہوتے؟ کیا انہوں آ کے تمہاری خبر میں بچائیں گے؟ کیا انہوں آ کے حشر کے میدان میں تمہاری مدد کریں گے؟ ارے کوئی نہیں آتا، اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اعمال کو اچھا کرو، یہ بے حیائی کے مراکز کو بند کرو۔ بہت سے بے حیائی کے مراکز، بہت سی چیزیں جو ہم کو ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہیں، ہمارے ایمان کو کمزور کرتی، ہم کو مسجد سے دور کرتی، مجبور کر دیتی کہ ہم نماز کو چھوڑ قضا ہو جاتی ہماری خدا نخواستہ، قرآن سے دور کر دیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کر دیتی۔ تو یہ مزاج پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ ارے نریندر مودی کے خلاف ساری دنیا گھر جائے، مجلس اتحاد المسلمین مخالفت کرے گی، ان کی فکر نہیں ہے ہم کو۔ یہ میڈیا بڑے بڑے باتیں لکھتے ہیں، ارے کیا میڈیا لکھے تو کیا ہم کامیاب ہو جاتے؟ کیا میڈیا خلاف لکھے تو کیا ہم ہار جاتے؟ ارے عزت اور ذلت کا دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، دلوں کو موڑنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کامیابی دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ظالم سے مقابلہ کریں۔ کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری آنے والی نسل ہم سے کہے کہ کیا تم نے کیوں نہیں مقابلہ کیا تھا یہ تمام ظالمین کا؟ تم نے کیوں نہیں مقابلہ کیا تھا نریندر مودی کا؟ کیسے تم ان کے باتوں میں آ گئے؟ عزیز دوستو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تم اور ہم جانے والے ہو۔ اس مزاج میں تبدیلی پیدا کرو نوجوانوں، مزاج میں تبدیلی پیدا کرو نوجوانوں۔ یقیناً غریبی ہمارے لیے چیلنج ہے، مگر یاد رکھو غریب ہونا معیوب بات نہیں ہے، ایمان کی غربت بڑی معیوب بات ہے۔ تم آج غریب ہو، کل اللہ تم پر کروڑپتی بنا دے گا، مگر اگر ایمان تمہارے پاس نہیں رہا تو پھر کیا کام کا؟ اچھے اور برے کی تمیز اگر ختم ہو جائے گی تو کیا فائدہ دنیا میں جینے کا؟ اسی لیے نوجوانوں، تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ تم ایک نیا انقلاب پیدا کرو، تم ایک نیا پیغام دو ساری دنیا کو، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ ضرور وہ دن قریب آئے گا۔ یہ ہمارے معاشرے کی برائیاں، اس کا خاتمہ کرو۔ میر عالم منڈی میں ایک معصوم بچے کو مار دیے، معصوم بچے کو جان لے لیے، معمولی سا جھگڑا، بحث کر لیے تو پہلوان نکلے اور بولے کہ اچھا تو میرے کو گالی دیا، اب بھی آتا ہوں۔ 10 بچوں کو 8 بچوں کو لائے، بچے کو مار دیے، جان لے لیے اس کے، اور پھر کیا بولتے بہت بڑے پہلوان۔ کہاں کے پہلوان میرے بھائی؟ تم اپنے ہاتھوں سے اس کو مار دیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتا، تم اس کو مار دیے۔ ارے کسی انسان کو ناجائز مارنے ہم نہیں مار سکتے، چاہے ہندو رہو یا مسلمان رہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو۔ جب یہ حکم ہے تو آپ نے کیا کیا؟ مار دیا اس کو، اور پھر بچہ اس کے گھر والوں پہ کیا بیت رہی ہوگی، اس کی ماں پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کے بھائی پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ برائیوں کا خاتمہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اتنی زیادہ گرمی، اتنی زیادہ غصہ، کیا فائدہ؟ ایک جان چلے گئی، وہ بچوں کی زندگی خراب ہو گئی، اب ان کے اوپر قتل کا مقدمہ چلے گا، پولیس ہمیشہ ان کو بلاتے رہے گی، اور پھر دنیا میں تم کو ذلت، اسد الدین اویسی تم کو قاتل بولے گا، تم قاتل رہو گے۔ فائدہ کیا ہے؟ کس کا فائدہ ہوا؟ کیا یہ گھر والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچوں کو سمجھائیں، بتائیں لوگوں کہ ہاں ہو سکتا ہے بحث ہوگی، مگر بحث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا غرور اور تکبر کے مظاہرے کہ تو میرے کو بولا میں تیری جان لے لوں گا۔ نہیں میرے بھائی، اگر کوئی تم کو گالی بھی دیا، صبر کرو، صبر کرو،
یاد رکھو اگر تم آج صبر کرو گے تو اللہ تم کو دنیا اور آخرت میں اس کا انعام دے گا۔ یہاں پر ایک بچہ آپ کا پنچ مارے بچے کو، یہی ٹپا چبول رہا پی ایس میں، جنوری کی 12-13 کو پنچ مارے، 16 سال کا بچہ وہیں پر مر گیا۔ 16 سال کا بچہ، اس کی ماں دارالسلام کو آئی تھی، آ کر بولی میرے 4 بیٹیاں ہیں، میرے پاس ایک بیٹا تھا، سہارا تھا، اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں بتاؤ۔ وہ کہہ رہی کہ میرا ایک سہارا تھا، 30 روپے دے کے بجائے اس کو سودا لانے کے لیے، تو مارنے والے بھی ہمارے بچے۔ کیا ہے یہ بتاؤ میرے کو آپ، کیا آپ مولوی کا مقابلہ کریں گے؟ کیا آپ RSS کا مقابلہ کریں گے؟ ارے میرے دوستو، اگر تم ان گندگیوں کو نہیں چھوڑو گے تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو جب تک آپ و ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے، ہم کو نصرت نہیں مل سکتی۔ اور اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو کیا طریقہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام چیزوں سے بڑھ کر چاہیں، ان کے سچے غلام بن جائیں، یہی ہم کو کامیاب کر سکتا ہے۔ یاد رکھو اگر یہی چیزوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو بے ذلت اور رسوائی خدا نہ خواستہ ہر موڑ پر ہر دن ہم کو انہیں دیکھنا پڑے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، اپنے ہاتھوں کو مضبوط بناؤ، یہ ہاتھوں کو اتنا مضبوط بناؤ کہ یہ تمہارے گھر کی حفاظت کر سکیں، یہ تمہارے بھائیوں کی حفاظت کر سکیں، یہ دشمن سے مقابلہ کر سکیں، یہ قوم اور ملت کا تحفظ کر سکیں۔ ارے کیا فائدہ ان مضبوط ہاتھوں کا جن ہاتھوں میں خون اپنے بھائیوں کا لگا ہوا ہے؟ کیا فائدہ اسی طاقت کا؟ ارے طاقت یہ نہیں بولتے، یہ طاقت نہیں بولتے، یہ مضبوطی نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دشمنی ہے پوری قوم سے۔ تکلیف ہوتی ہے آج تک، 2 دن پہلے وہ اس کی بچے کی اماں کے دارالسلام کو ملی، آج تک اس کے الفاظ، اس کا چہرہ، اس کا رونا نہیں نکل رہا میرے آنکھوں سے اور میرے کان سے۔ معصوم بچے کو مار دیے، میرا عالم منڈی میں مار دیے۔ ارے کیا ہے میرے بھائی یہ؟ کیا یہی جینے کا طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کو مارتے جاؤ، ظلم کرو ایک دوسرے پہ؟ کیسی محبت پیدا ہوگی؟ کہاں سے محبت پیدا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا چاہتے تھے، سوچو، سنو تھوڑی دیر کے لیے۔ غریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انگور لے کر آیا، کسی نے مجھے SMS کے ذریعے اطلاع دی اس واقعے کی، بڑا خوب اس نے مجھے بھی جایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب آیا، آ کر انگور دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اگر کوئی آتی چیز آتی تو صحابہ میں بانٹ دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غریب لے کر آیا، اس کو بڑی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تحفے کو قبول کرنا، نہ صرف قبول کرنا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورے کھجور کھائے، وہ پورے انگور کھا لیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میوہ آیا تو اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیتے، آج آپ نے پورا اس کے انگور کو کھا لیا، پورے دانوں کو آپ نے نوش فرما لیا۔ رحمت العالمین پر قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ جو انگور یہ غریب مجھے لا کے دیا تھا، اس کی خواہش تھی کہ میں کھاؤں، اور جب میں انگور کھایا تو انگور کھٹے تھے، اور اگر میں تم کو دیتا تو تم لوگ اپنا چہرہ بناتے اور اس غریب کے دل کو تکلیف پہنچتی، اس لیے اس کو تکلیف نہیں پہنچنے کے لیے میں پورے کھٹے انگور کھایا۔ یہ مزاج ہے نوجوانوں۔ یہاں پر گھور کے دیکھے تو ایسا دکھتا ہے کہ ابا میرے کو گھور کے دیکھا تیرے کو دکھاتا ہوں۔ موٹر سائیکل کٹ مار کے گیا تو اسٹینڈ ڈال کے بولتے کٹ مار کے گیا۔ یہ بتاؤ یہ مزاج ہے تمہارا؟ گھور کے دیکھے تو جان لے لوں گا، کس کو گھور کے دیکھا رہے؟ گھور کے دیکھا تو انجان مارو، شیطان کو دیکھ رہا ہوں گا تو تمہارے کو نہیں دیکھ رہا ہوں گا انہیں۔ گھور کے دیکھا تو کیا ہوتا؟ اگر تم نظر پلٹا لیے تو کون سا نقصان ہوتا تمہارا؟ یہی چیز ہم کو غور کرنا ہے نوجوانوں۔ ان جلسوں کو منعقد کرنے کا ایک ہی مقصد نہیں ہے کہ مجلس کو اور ڈالو، یقیناً وہ بھی ایک اہم مقصد ہے، مگر ان جلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم کے نوجوانوں میں ایک اچھا مزاج پیدا ہو۔ جب مزاج اچھا پیدا نہیں ہوگا تو کیا حاصل ہوگا؟ نوجوانوں یاد رکھو، کل تم لوگ باپ بنو گے، انشاءاللہ تمہاری اولاد ہوگی،
तुम दादा बनोगे, तुम नाना बनोगे। अगर आज तुम्हारा ये मिजाज रहेगा तो कल तुम्हारी औलाद तुमको मारेगी, याद रखो, चप्पल निकाल के। तुम्हारी औलाद तुमको मारेगी, याद रखो। अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे, अगर तुम सब्र करना नहीं सीखोगे तो नुकसान हमारा होगा। तुम अगर कल, आज मैं तुमसे कह रहा हूं कि छोड़ो इन तमाम गलतियों को। इंसान है, गलती होती है हमारे से, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि गंदगी को हम देखें। अगर तुम्हारे पास 50 रुपये ये गंदी चीजों के देखने के लिए, तो कम से कम 50 रुपये के नहीं, एक 20 रुपये के मोतिया के फूल खरीद के अपनी अम्मा को ले जाके दो कि अम्मा ले ये फूल लाया तेरे लिए। 50 रुपये तुम्हारे पास अगर जेब में गंदगी के लिए, तो कम से कम एक 25 रुपए की मिठाई ले जाके अम्मा को दे के अम्मा ले मेरे हाथ से खाओ। क्या तुम इतना नहीं कर सकते कि तुम्हारी माँ की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में नहीं है और एक गंदे नजिस किस्म के लोगों की मोहब्बत तुम्हारे दिलों पर गालिब आ चुकी? कैसा तुम मुकाबला करोगे बताओ? कहां से तुम मुकाबला करोगे? अरे जिस घर का बच्चा अपने अम्मा बाबा की खिदमत करेगा, अपने भाई बहन की खिदमत करेगा, वही घर कामयाब होगा, वरना कुछ नहीं होगा। याद रखो, कुछ नहीं हो सकता, याद रखो, नुकसान ही नुकसान हम उठाएंगे। इसीलिए मैं अजीज दोस्तों, आओ एक अच्छे माशरे को हम तश्कील दे सकते हैं। मेरी तकरीर के जरिए नहीं हो सकता शायद, मगर मेरा तो काम ये कि जब तक मैं जिंदा रहूं तुम्हारे सामने बयान करता रहूं कि तो देखो ये चीज को बदलो। तुम बदलोगे तो हालात बदलेंगे, अगर तुम नहीं बदले तो ऐसा ही चलते रहेगा। ये में जो मिजाज बन गया हमारा, नहीं चलता है। अरे कोई चलता नहीं है मेरे भाई, बदलना है। बहुत हो चुका। मजलिस साफ तौर से कह रही है कि ये जो पहलवाना, ये जो कत्ल करने वाले, इनकी जरूरत नहीं है हमारे को। तुमको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। तुम अगर मुसलमानों को, मासूम इंसानों का कत्ल कर रहे तो मत आओ हमारे साथ, मत आओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। मुझ में इतनी ताकत है कि तुम्हारा इलेक्शन के दिन भी मुकाबला करूंगा, आम दिनों में भी तुमसे मुकाबला करूंगा। तुम क्या कर ले सकते? ये रौडी शीटर, ये गंदे लोग, ये कहां के पहलवान जो गरीबों पर जुल्म करने वाले? अरे लानत है तुम पे, तुम तबाह हो गए इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ने सऊद्दीन ओवैसी को जो ताकत दी, इन जालिमों के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा मैं, जालिमों के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। अरे कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर रहे तो इन्हों कौन से खेत की मौली, इन्हों कौन से खेत की मौली, हम बताएंगे इन लोगों। और अजीजान मिल्लत, आखिर में अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, बार बार कहता रहूंगा कि मुत्तहिद रहो मेरे भाई, मुत्तहिद रहो। निफाक की कैफियत पैदा होने मत दो। 55 साल की मेहनत के बाद आज ये मिजाज बना। 55 साल पहले मिजाज नहीं था। इसमें बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं हमारे बुजुर्गों की, बड़ी जुस्तजू की गई, बड़ी मेहनतें की गई, जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया गया। अरे मुझे अच्छी तरह याद है कि यही 2004 या 5 में फायरिंग हुई थी। कौन उठा के ले गया था बच्चों को यहाँ से असरा दवा खाने? कहाँ थे वो लोग? आज इलेक्शन आ गया तो बड़े बड़े लोग नए कपड़े सिला लेते, नई गाड़ी लेके आ जाते कि मैं भी हाजिर हूं खिदमत के लिए। 4 साल आप कहाँ थे प्यारे? 4 साल नजर नहीं आए? इलेक्शन आया तो बिस्किट लेना कहते हैं, पानी लेना। अरे तुम्हारे को पानी पिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तुम्हारे को पानी पिलाएंगे। इत्तेहाद हम अपना मजबूत करेंगे और इत्तेहाद की ताकत के ऊपर हमको कामयाबी हासिल करना है। पैगाम देना इन तमाम दुश्मनों को जो संघ परिवार को कामयाब करना चाहते हैं। इन लोगों को देखिए, अपनी जमात को मजबूत करिए, जमात आपकी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जलसे का है, आप तमाम का शुक्रिया अदा किया जाता है। 26 जनवरी इतवार के दारुसलाम में जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खवातीन के लिए रखा गया है। आप तमाम हज़रात से ख्वाहिश की जाती है कि अपने घर के खवातीन को दारुसलाम के जलसे में रवाना कीजिए, जहाँ